बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनकी जमात को अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना है ईरान जंग का हिस्सा बनने पर। इज़राइल की जंग थी, अमेरिका को हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये एक मौक़िफ़ है जो मुसलसल आपको अमेरिका से सुनने को मिलेगा। फिर बाद में ये जंग रुकी भी, मुआहिदा भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि दोबारा से आपको वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या मुआहिदा हो जाना इस चीज़ की निशानदेही करता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर सकेंगे? तो इसका जवाब नफ़ी में है। जितने भी वहाँ पर पोल्स हो रहे हैं, जितने भी वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस जो 3 ही महीनों में वहाँ पर होने वाले हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का बदस्तूर जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। अभी रिसेंटली एक इसी तरीके से एक पोल सामने आया और उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है वो 37% तक ड्रॉप कर चुकी है। और जैसे ही ये ख़बरें सामने आती हैं, ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं, या यूँ कहिए कि दावा कर देते हैं। और दावा उनका क्या था 2020 के इलेक्शंस को लेके कि ये तमाम का तमाम चाइना की मदद से, या चाइना ने ये डेटा हैक किया उस टाइम पे वोटर्स का, बाकायदा तौर पे एक वोटर फ्रॉड जो है वो हुआ है 2020 के अंदर, चाइना ने ये किया है। और क्यों किया है कि उस वक्त जो बाइडन को और उनकी जमात को जिताया जा सके, डेमोक्रेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। और इसी स्पीच के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि उनको अभी भी ऑब्वियसली ये खदशात मौजूद हैं डेटा चोरी होने के, और साथ ही साथ ये जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, ये जो मिड टर्म्स होने जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। अब ये इल्ज़ाम थोड़ा सा अगर हम तफसील में देखें तो उन्होंने कहा कि चाइना ने यूएस वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें जो हैं वो हासिल की हैं, और बाकायदा तौर पे मुसलसल मुदाखलत आपको उन इंतखाबात में चाइना की वो कहते हैं कि जी नज़र आती है। और तमाम मालूमात जो हैं वो उनके पास मौजूद थी, चाहे वो नाम है, फ़ोन नंबर्स है, सियासी जमात से जो एफिलिएशन है, तमाम जो सेंसिटिव डेटा है, बहरहाल वो कहते हैं कि जी चाइना ने हासिल कर लिया था। और किस तरीके से जो वोटर रजिस्ट्रेशन का मामला है उसको भी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही अगर आप देखें तो 18 ऐसी स्टेट्स का उन्होंने हवाला दिया कि जहाँ पे वो कहते हैं कि चाइना ने या तो चोरी किया था डेटा, या ख़रीदा था, या फिर हैक किया था, और वहाँ पर जो बाइडन को, उनकी जमात को जिताया गया। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया कि जी वो 220 मिलियन वोटर्स की वो बात कर रहे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो बकौल उनके चाइना ने हासिल की है। डेमोक्रेट्स की तरफ से ऑब्वियसली इसकी आप देख रहे हैं कि सख्त रिएक्शन आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई चाइना ने हमारी मदद नहीं की, और चाइना की तरफ से भी बाकायदा तौर पे इसका रद्द-ए-अमल सामने आया है। और उनकी वजारत जो खारजा है उन्होंने कहा है कि ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं, झूठे हैं, फैब्रिकेटेड हैं, और चाइना किसी भी सूरत ऐसे किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, ये कह देना ही काफ़ी नहीं है। डेमोक्रेट्स इनकार कर रहे हैं, चाइना की तरफ से इनकार हो रहा है। अमेरिका की अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने इन इल्ज़ामात के बाद 2020 में जब ये मामला सामने आया था तो बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, और उनकी अपनी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि चाइना की कहीं से भी 2020 के इलेक्शंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। किसी एक जमात को सपोर्ट करने के लिए या किसी शख्स की मुखालफत में चाइना ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस सारे मामले की आड़ में चाहते क्या हैं? सेव अमेरिका एक्ट है एक, जो कि बहुत महीनों से सेनेट के अंदर रुका हुआ है, वो पास नहीं हो रहा है। और ये ऐसी लेजिस्लेशन है जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वो फौरी तौर पे पास हो। अब इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं कि जो मेल वोटिंग है कि जी आप बाय मेल वोट अपना कास्ट कर सकते हैं, उसको बैन कर दिया जाएगा। और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन और फ़ोटो आईडी टू कास्ट अ बैलेट, ये चीज़ें ऐसी हैं जो उस लेजिस्लेशन का हिस्सा बनाई गई हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बिल पास करवाना चाहते हैं, इसलिए ये तमाम तर चीज़ें, तफसीलात या इल्ज़ाम चाइना पे सामने आ रहे हैं। ये एक मौक़िफ़ आपको अमेरिका से सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और साथ ही इसका कितना गहरा ताल्लुक़ है अपकमिंग मिड टर्म्स से, इस पर ज़रा बात करते हैं इस सेगमेंट में। To talk more about this, I'm joined by an expert in relations, Dr. मरियम फातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा ज्वाइन करने के लिए।
سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیسے ٹائم پہ جب ایران وار بہت مہنگی پڑی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کی جماعت کو، مخالفت بڑھ رہی ہے، ہر طرف سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاہدہ ہونے کے باوجود بھی وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ساتھ اس جنگ کو لے کے جو امریکی عوام نے سفر کیا ہے، جیسے کاسٹ آف لیونگ کے ایشوز ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، گلوبل انفلیشن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کیا یہ وجہ ہے کہ آج 2020 جس کی خود ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ایک دفعہ تحقیقات کر چکی ہے، آج وہ معاملہ ان کو اتنی شدت سے یاد آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو اپنی انفارمیشن اس پروگرام کی پریامبل میں شیئر کی ہے وہ میرے آرگیومنٹ کو جو ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر کام کرتی ہے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ جو ابھی ایلیگیشنز آئی ہیں یو ایس کی طرف سے چائنا کے بارے میں کہ انہوں نے پول ریسٹریکنگ میں جو ہے یوز کیا ہے اور انہوں نے انٹرفیئرنس جی کی ہے، یہ ساری سچویشن ہمارے لیے بہت انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیسیکلی اس میں یو ایس پریزیڈنٹ اس وقت ایک ریٹرک ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں چائنا کے بارے میں کہ وہ ایک انٹرفیئرنگ اسٹیٹ ہے، اٹس این انٹرفیئرر اسٹیٹ. یہ نیریٹو بیسکلی دو طرح سے ہم کو ہیلپ کرتا ہے. ایک، اگر اس کو چائنا بہت واضحاً آ کے جھٹلائے گا تو وہ اگریسو اسٹیٹ کے طور پر معلوم ہوگا، اور اگر وہ خاموش رہے گا تو وہ گلٹی کے طور پر معلوم ہوگا. تو اٹس اے نیریٹو ٹریپ جس کے اندر وہ چائنا کو پھنسا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں کچھ جیو پالیٹکس کی کانٹیکس میں آپ کو سمجھاؤں تو اٹس اے تھوسیڈیڈیز ٹریپ فار چائنا ایز ویل، کہ اس میں یو ایس جو ہے ایک رائزنگ پاور ہے، ایک ہیجمون ہے، اور جو کہ اس کی ہیجمونک جو کیپیبلٹیز ہیں اور جو اس کی سنگل ایک پولیرٹی تھی اس دنیا کی جس میں چائنا جو تھا وہ اب ایک ریبلز کریٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک رائزنگ پاور کے طور پر اٹھ رہا ہے. تو اس سارے پروسیس میں ایک ٹریپ ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے اندر یہ دونوں ملک جو ہے اس وقت گرفتار ہیں. اور چائنا نے ہمیشہ انٹرنیشنل پولیٹیکل ایرینا میں اپنی ایک آؤٹ لک جو ہے، اپنی ایک اپروچ جو ہے وہ ہمیشہ سائڈس اور پیریفریز میں رہنے کی رکھی ہے. وہ کبھی بھی کسی معاملے میں سامنے واضحاً کود کر نہیں آتا. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایلیگیشنز ریز کیے گئے ہیں تو اس میں مجھے 2-3 بہت اہم پوائنٹس سمجھ میں آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ چائنا کو جو ہے اپنے عوام اور دنیا کے عوام کی نظروں میں اور اپنے ایلائز کی نظروں میں ایک کرٹیکلی ایک انٹرفیئرنگ اسٹیٹ کے طور پر انٹروڈیوس یا اس کا ایک وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک سیمبلنس ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انٹرنلی یو ایس کے اندر جو عوام ہے ان کا پرسیپشن جو ہے یو ایس گورنمنٹ کی طرف، جو اس وقت پریزیڈنٹ کی گورنمنٹ ہے ٹرمپ صاحب کی، اس کی طرف جو ہے وہ بہت نیگیٹو اور ایڈورس ہو گیا. اور آپ نے تمام پولز کا جو ذکر کیا ہے یہ وہ فیکٹس ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کو ری انفورس کر دوں کہ امریکہ کے اندر نہ صرف اپنی ایڈمنسٹریشن سے ڈسکنٹینٹ ہے بلکہ ان کا اسرائیل کی طرف بھی ڈسکنٹینٹ ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں. ایک تو وہ اپنے عوام کو پرو اسرائیل رکھنا چاہتے ہیں، دوسرا وہ عوام کو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی پرو رکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں میں ناکامی فیس کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ایران کے ساتھ سائن کیا تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے they have tossed it aside. ان کے جو آبجیکٹیوز تھے وار میں سے وہ بھی نہیں نکل سکے. تو بیسیکلی اس وقت پے در پہ ان کو جو ہے وہ ایک ان کو جو ہے انسلٹ اور ہیوملیشن کا سامنا ہے. اب ساتھ ہی مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ اس کو کانٹیکسچولائز کریں اسٹیٹمنٹ کو تو یو ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ پہلے سے گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح سے مڈ ٹرم الیکشن کا رزلٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیور میں نہیں آتا تو یہ ایک جینوئن امریکن پبلک کا ڈیسیجن نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو لنک کریں گے چائنا کے ساتھ اور اس کے اوپر وہ اسکینڈلائز کریں گے اور وہ اپنی شکست کو جو ہے وہ ایکسٹرنلائز کریں گے. جو شکست کا اس وقت ان کے لیے چیلنج ہے یا تھریٹ وہ فیل کر رہے ہیں وہ اس کو ابھی سے ایکسٹرنل فیکٹرز اور ایکٹرز کی طرف منتقل کرنا چاہ رہے ہیں. So basically it's a narrative trap against China. It's trying to keep the public sentiment in his favor. اور اس کے علاوہ جو ایک تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے الیکشنز کے لیے وہ بہت تیزی سے کچھ اس قسم کے لیجسلیشنز کرانا چاہتے ہیں جس میں الیکشنز کو جو ہے وہ اپنے حق میں ٹلٹ کر سکیں یا وہ خود اس کو ریگ کر سکیں. تو بیسیکلی یہ اس کے لیے بھی وہ ابھی سے گراؤنڈ ورک تیار کر رہے ہیں. اور یہ جو الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے یاد آیا ہے یہ الزام لگانا. یہ بتائیے ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ دین 2016 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتے تھے
تو ہم سب کو یاد ہے کہ اس ٹائم پہ ڈیموکریٹس کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ جی رشیا کی انوالومنٹ رہی ہے اور رشیا نے کیمپین کیا ہے اور ان کو جتانے کے لیے تمام تر مداخلت جو ہے ان کی طرف سے کی گئی ہے. تو آج وہی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں لیکن وہ چائنا سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ کیسے مختلف ہے 2016 کے الزامات سے؟ اچھا، یہ اس میں نا تھوڑا سا مختلف میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ آپ نے یہ بہت اچھا ہسٹوریکل پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب 2016 میں ہلری کلنٹن کے اگینسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کنٹیسٹ کر رہے تھے پریزیڈینشیل آفس کے لیے، اس وقت they were contesting for the presidential office ڈیموکریٹس ورسز ریپبلکنس. اور اس وقت جو ہے جو پولز تھے، جو پرائمریز تھے، جو کہ پہلے گراؤنڈ میں جو الیکشن پروسیسز ہوتے ہیں اس میں سارے پولز جو ہیں وہ ہلری کلنٹن کی طرف ٹلٹ کر رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شی واز ویری پاپولر اور شی از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ وومن US president in the history of the country. لیکن اس وقت جو ہے ڈیموکریٹس نے جب ہارے تو انہوں نے یہ الیگیشنز لگائے کہ رشین ہیکرز نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہیلپ کیا ہے کہ وہ الیکشنز جیتے اور ریگڈ الیکشنز ہیں. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے بہت تیزی سے، پریزیڈنٹ اوباما تھے انہوں نے بہت تیزی سے ہلری کلنٹن کو کنسیڈ کرنے کا کہا تاکہ امریکہ کے اندر کسی بھی قسم کا فساد یا کسی بھی قسم کا کوئی کیوس یا رائٹس نہ بن جائے. تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے الیکشن کنسیڈ کر دیے. لیکن اب جو ہے سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایک ایسے انٹرفیئرنس کا حوالہ دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں ہو چکی ہے، لیکن وہ انٹرفیئرنس کامیاب نہیں ہوئی ڈیموکریٹس کے حق میں، وہ ناکام ہو چکی. اگر کوئی ایسی ہائپوتھیٹیکلی ہم سمجھ بھی لیں کہ کوئی ایسی انٹرفیئرنس تھی تو وہ چونکہ ناکام ہو چکی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت پاور میں ہے اینڈ ہی از اے ریپبلکن. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایلیگیشنز ہیں یہ ہائنڈ سائٹ کی طرف ریفر کر رہے ہیں اور ایک ایسے موقع کی طرف جس میں اگر تو چائنا نے انٹرفیئر کیا بٹ دے ور ناٹ سکسیزفل ان ریگنگ دا الیکشنز اور اس کے آؤٹ کمز جو ہیں چائنا کے حق میں نہیں گئے. تو اب جو ہے جب مڈ ٹرمز آ گئے تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک فیلڈ اٹیمپٹ کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا وہ اب آن گراؤنڈ جینوئنلی لوز کرنے والے ہیں اور وہ جو جینوئن لاس ہوگا ان کو، کیا اس کے لیے وہ پہلے سے ایک پلی تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس کا یہ الزام جو ہے عائد کریں گے؟ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پہلے بھی کیپٹل ہل کے اوپر رائٹرز لے کے جانے کا جو ہے وہ الزام ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس قسم کی انسٹیبل ان کی پرسنالٹی ہے، مرکیوریل پرسنالٹی ہے، مجھے لگتا ہے کہیں وہ اس دفعہ بھی کچھ ایسا کرنا کی کوشش نہ کریں اگر وہ مڈ ٹرم الیکشنز ہارے، کیونکہ آن گراؤنڈ امریکن پبلک ان سے خاص طور پر وہ ایک طرح سے ڈسکنٹینٹڈ ہے اور انہیپی ہے ود ہز پالیسیز. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہمیں کافی حد تک ان کی پالیسیز سے ایک ڈسکنٹینٹ نظر آتا ہے. بالکل صحیح. سو بیسکلی ہی صحیح کہ چلیں پہلے والی تو ان کی کوشش ناکام ہو گئی تھی لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی اگر یہ الیکشنز ہار جاتے ہیں. ایک اور چیز کہ اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں FBI کو، نیشنل انٹیلیجنس کو کہ جناب اس کو انویسٹیگیٹ کریں. انہوں نے پہلے بھی انویسٹیگیٹ کیا، کوئی چائنا کے خلاف ایسا ثبوت، کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ چائنا نے ریگ کیا ڈیموکریٹس کی فیور میں. سو دس ٹائم اگر واقعی انویسٹیگیشن کی طرف معاملہ جاتا ہے، سو وٹ شوڈ انویسٹیگیٹرز بی لوکنگ فار جو پہلے مس کر گئے تھے؟ ایک پوائنٹ ہے جس پر میں نا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ امریکہ کے اندر اٹس ان لائک اینی ادر ڈیموکریٹک کنٹری ان دا ورلڈ. امریکہ کے اندر جو ان کی پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں، وہ سیٹلڈ ہوتی ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل آبجیکٹیوز کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہیں. چاہے ڈیموکریٹس پاور میں ہوں چاہے ریپبلکنس پاور میں ہوں، اس میں تھوڑے بہت نوائنسڈ قسم کا ہلکا پھلکا چینج ہوتا ہے، لیکن ان کی جو فنڈامنٹل پالیسی ہوگی ٹورڈز اسرائیل، ٹورڈز مڈل ایسٹ، ٹورڈز چائنا یا ٹورڈز رشیا یا اینی ادر پارٹ آف دا ورلڈ، انڈیا انڈو پیسفک کی بات ہے آپ یا پیسفک ریجن کی بات ہے، آسیان کی بات سنیں، تو وہ جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیوڈ ہوتی ہیں، وہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. ان کی بیوروکریسی نے، ان کی اسٹیبلشمنٹ نے، ان کی پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ بیٹھ کر وہ پالیسیز چاک آؤٹ کی ہوتی ہیں اور اس میں امریکن انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اس میں ڈیموکریٹس یا ریپبلکنس کی کوئی ذاتی رائے یا ان کی پارٹیز کی رائے نہیں ہوتی. تو ان اینی کیس جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی چائنا کی ایک اسپیشل جو ان کی ایک پالیسی ہے وہ اسی کے مطابق چلے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اس وقت جو انفارمیشن اسپیس ہے اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اور مڈل کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو ان کی یہ کوشش ہے، یہ اسپیسیفکلی اگر میں سمجھوں تو یہ کوشش ان کی انہوں نے پہلے سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے اس وقت مڈ ٹرمز الیکشن میں اپنی پارٹی کو جو ہے جتوانا یا اپنے لیے ووٹس جو ہے وہ لینا مشکل نظر آتا ہے. تو انہوں نے پہلے سے انفارمیشن اسپیس کو جو ہے کنفیوز کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے بھی کنفیوز کرتے ہیں
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انہوں نے نا جو ہے پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس سارے پروسیس کو. چاہے امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت امریکن ٹرمپ کی پرسنالٹی سے کچھ تھوڑا بہت اگر ان کو ڈسکنٹینٹ بھی ہے, لیکن اوور آل ان کی پالیسیز ٹورڈز اینی پارٹ آف دس ورلڈ وہ کنسسٹنٹ رہتی ہیں, وہ چاکڈ آؤٹ ہوتی ہیں اور وہ چینج نہیں ہوتی. اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ڈیموکریٹس جو ہے ان کو وہ ابھی سے جو ہے چائنا کی ریگنگ سے اگر وہ جیت کے اگر پاور میں بھی آ جائیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ چائنا کے لیے اس کو کوئی خاص فائدہ ہوگا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آفس میں ہونے سے چائنا کے لیے کوئی خاص نقصان ہے. I don't think that is happening. Anything is not, کچھ بھی خاص چائنا کے لیے اسپیشلی چینج نہیں ہونے والا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت اپنی عوام کے سامنے اور دنیا میں اور اپنے الائز کے سامنے چائنا کو اسکیپ گوٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, ان کے اوپر بلیم شفٹ کر رہے ہیں پہلے سے ہی, تاکہ جو ابھی الیکشنز کے جو بھی نتائج آئیں تو اگر وہ ان کے حق میں نہیں ہوتے تو انہوں نے پہلے سے اس کا الزام جو ہے کسی اور پارٹی کے سر پر دے دیا. بالکل صحیح. تو آئی تھنک دس از جسٹ آپ نے ابھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا کہ چائنا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر آفس میں ہیں بھی تو چائنا کا کوئی نقصان نہیں ہے. سو سیم پریزیڈنٹ 2025 دسمبر نیشنل سیکیورٹی پالیسی آتی ہے انہی کے دور میں, جس میں سے باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ چائنا از نو لانگر آر اینیمی. ہاں کمپیٹیٹر ہے, اکانومی میں کمپیٹ کرنا ہے, ٹیکنالوجی پہ کرنا ہے, لیکن وہ حریف کے طور پہ جو دیکھنے کا نظریہ تھا نا ایک دشمن کے طور پہ, وہ اس پالیسی کے اندر آپ کو نظر نہیں آیا. تو کافی تبدیلی اس پالیسی کے اندر دکھائی دی. پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقاتیں 2 تو ہو چکی ہیں, ابھی جو آخری ریسنٹ ملاقات تھی جس میں وہ بیجنگ گئے تھے, سو اس میں تمام تر آپ دیکھیں جتنے بھی آپٹکس ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کرتے تھے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کے ساتھ بہت بہترین تعلقات چاہتے ہیں, اور چائنا obviously has become inevitable for the whole world, similarly for the US as well. تو یہ چائنا اور یو ایس کے ریلیشنز کے لیے کیسا ہوگا جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑی کوشش کر رہے تھے امپروو کرنے کی؟ میرے خیال ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس وقت اپنی سیاست بچانے کے لیے کوشاں ہیں, اور وہ اس وقت چائنا کے ساتھ ریلیشن شپس کو بالکل اسی طرح نظر انداز کیے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے امریکن انٹرسٹ کو مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں, یا ہم نے ایران کے اوپر جو ان کا حملہ دیکھا اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا کہ اس میں کہیں بھی ان کے اوپر ذاتی طور پر امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. رادر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو امریکہ ابھی تک وہ ایک سیملنس کے طور پر بھی یونیپولرٹی کی طرف دنیا شفٹڈ تھی اور ہم امریکہ کو ایز اے سپر پاور دیکھ رہے تھے, بہت کوئکلی اس جو حملے نے ایران کے اوپر ہوا دنیا کو بہت تیزی سے ملٹی پولرٹی کی طرف دھکیل دیا, اور جو چیز یو ایس نے لوگوں کی نظروں میں ان کے مائنڈز میں ابھی تک لوز نہیں کی تھی جو پوزیشن, وہ فوراً سے لوز کر دی. اور ابھی تک یو ایس کو کوئی خاطر خواہ نتائج اس پوری وار میں سے نہیں ملے, جو کہ یو ایس کو لگ بھی رہا ہے کہ ان کا وہی مستقبل ہونے والا ہے جو کہ رشیا کا یوکرین میں ہوا ہے, اور یو ایس بہت بری طرح کوشش کر رہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کرے. لیکن کچھ ایسے پریشر پوائنٹس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ذاتی حیثیت میں جس کی وجہ سے وہ خود کو اس جنگ سے الگ نہیں کر پا رہے, اور ظاہر اس میں اسرائیل کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چاہے چائنا کو جو ہے ایک کمپیٹیٹر کے طور پر جو ہے وہ دیکھنے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ امریکہ جو ہے اب سیکیورٹی سے بجائے اپنے اکنامکس کی طرف اپنی پالیسیز کو کرے گا, شفٹ کرے گا. تو وہ جو ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بھی ایجنڈاز اور خیالات تھے, میرا خیال ہے کہ وہ اب اس لیے شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی سیاست کو اس وقت خطرہ ہے, اور ان کو کوئی بھی اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ کوئی اور وہ نظر نہیں آ رہا, he cannot find any solace in any other corner. تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی سے جو ہے اب چائنا کے معاملے میں بھی اپنی پرسنالٹی کو وہ مینیفیسٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں کہ how he is trying to now navigate his US relationships with China. That is I think more related to his own presence in his office and more about his own politics instead of the interests of the country. سو ڈاکٹر صاحبہ, ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے کے بعد بھی آج اگر کانفلکٹ واقعی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جناب اس میں کافی پوٹینشیل ہے, وہ بڑھ سکتا ہے, ریجنل ایک کانفلکٹ کی طرف معاملات جا رہے ہیں, تو یہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں گیا ہے؟ اوبیسلی نہیں گیا, آپ کی اور میری یہی اوپینین ہے, وہاں پہ بھی لوگ یہی مانتے ہیں. تو کیوں اس وقت انہوں نے اپنی پالیٹکس کا خیال نہیں کیا اور اس وقت اسرائیل کے کہنے پہ ایک ایسی جنگ کا حصہ بنے جو کہ کبھی امریکہ کی تھی نہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ کو اس کے بعد ایک کے بعد ایک شخص کا استعفیٰ نظر آنے لگا جو کہ اس وار سے اگری نہیں کرتا تھا, اس اسٹریٹجی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگری نہیں کرتا تھا؟
میرے خیال میں اس کو میں سم اپ کروں گی ایک انٹیلیجنس فیلور کی حیثیت میں. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ پوری اسٹارٹ کی گئی ہے بہت جلد بازی میں اسٹارٹ کی گئی, ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھی. اور جو انٹل تھی وہ یو ایس سی آئی اے کی نہیں تھی, بلکہ موساد کے انٹل کے اوپر انہوں نے بہت جلد بازی میں اپنی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی تھی کہ ایران کے اندر لوگ بہت بری طرح ناخوش ہیں اپنی گورنمنٹ سے, اور اگر آپ ایران کے اوپر صرف 1 دن یا 2 دن حملہ کریں گے تو وہ لوگ اسٹریٹس پہ نکل آئیں گے اور وہ اپنی گورنمنٹ کو خود ہی اوور تھرو کر دیں گے, اور ایران جو ہے اس کی گورنمنٹ سے یو ایس اور ایران اور اسرائیل کو نپٹنا نہیں پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر تیل کی بات ہے, اس کے اندر ٹریڈ روٹس کی بات ہے, اس کے اندر اس ریجن کی کنیکٹیوٹی کی بات ہے, اس ریجن کے اندر بہت سارے الائنسز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ رشیا کی پریزنس ہے, چائنا کی پریزنس ہے, پاکستان اور انڈیا, اس طرح کے بہت سارے ریجنل پاورز اس خطے میں ہے. تو میرے خیال ہے بہت سارے ڈفرینٹ قسم کی وجوہات تھی, یو ایس کی اپنی وجوہات تھی اس جنگ کو سٹارٹ کرنے کی, اور اسرائیل کی اپنی وجوہات ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک فالس انٹیل یا فیلڈ انٹیل کا کیس تھا جس کے تحت انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا, اور وہ جو آبجیکٹیوز انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور جو کہ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت تیزی سے 48 آورس کے اندر کچھ اہداف کا حصول کر کے واپس جو ہے اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جائیں گے, وہ ناکامی ہو گئی ان کو. اور ظاہر ہے اس جنگ کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو بظاہر واضح سامنے نہیں نظر آ رہے, لیکن یو ایس کو چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بہت کوئکلی ٹرانزیشن کیا پوری دنیا فرام اے یونیپولر ورلڈ ٹو اے ملٹی پولر ورلڈ, جس میں اب یو ایس کو سمجھ میں آ گئی کہ رشیا کو اور چائنا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو میرے خیال ہے یہ ساری صورتحال کے پیش نظر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو جنگ ہوئی اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا, ان سارے پوائنٹس کے اوپر یو ایس عوام کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کا ایک احساس تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گورنمنٹ اس انداز میں نہیں ڈیلیور کر پا رہی, امریکن انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کر پا رہی, اور کہیں بھی وہ یو ایس فرسٹ کی بات نہیں کرے بلکہ ہر جگہ اسرائیل فرسٹ کی بات نظر آ رہی ہے. پلس ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عوام کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, اور پلس کورٹ کیسز تھے پریزیڈنٹ نیتنیاہو سوری پرائم منسٹر نیتنیاہو کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو اس وقت لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے عوام کو اور اپنے ملک کو ایک ریٹرک ڈیولپ کر کے سیٹسفائی کرنے کی تو کوشش کی ہے, لیکن اس جنگ میں جانے کی ان کی وجوہات میرا خیال ہے کہ ذاتی تھیں اور فالس انٹیل کے اوپر مبنی تھیں, اور وہ چونکہ اہداف ان کو حاصل نہیں ہو سکے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم کوئی پیس آؤٹ کمز اپنے لیے لے لیں اور اس کے تحت ہم اپنے عوام کے سامنے خود کو ہیرو کے طور پر پیش کریں, جو کہ وہ بھی نہیں ہو سکا. ایک طرف سے اسرائیلی بہت پریشر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کی پیس ڈیل ہو, نمبر 1. نمبر 2, یہ ایک پرابلم تھا کہ جو ایران ہے, ایران نے اپنے جو ان کے آؤٹ کمز وہ نیگوسیشنز کے حق میں جاتے تھے اپنے حق میں, وہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کی انڈیا نہیں دیا. تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو عوام کے سامنے اس ڈیل کے جو نتائج تھے وہ رکھنے میں ہچکچاہٹ تھی کہ اگر ایران کو نیوکلیئر ویپنز اور اس کے پروگرام سے ڈس آرم ہی نہیں کیا تو پھر کس طرح اس ڈیل کو وہ ایک سکسیس کے طور پر لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کرتے. تو انہوں نے بہت تیزی سے جو ہے خود کو اس میں سے نکالا, اور I think that whatever plans go awry and the script writes itself. تو اس وقت جو ہے میں اس کو ایک کلاسک چیز سمجھتی ہوں that the plans have gone awry and the script is writing itself. اور وہ اسکرپٹ جو ہے اب ان کے یو ایس اور اسرائیل کے ہاتھ سے تھوڑا حد پہلا والا نکل اسکرپٹ تو چکا ہے, بالکل فلاپ ہو چکا, وہ ریجیم چینج والا اینڈ سارے گولز جو اچیو کرنا چاہتے تھے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. ڈاکٹر مریم فاطمہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. یو ایس اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے, مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد بھی, 2 راؤنڈز آف ٹاکس ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ایک ٹائم پہ جو امید نظر آ رہی تھی اس معاہدے کے ہو جانے کے بعد کہ دونوں اطراف سے کچھ سینٹی پریویل کرے گی اور اس بارے میں سوچا جائے گا کہ کیسے جو پوری دنیا کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے, جو آپ کی گلوبل اکانومی نے سفر کیا ہے,
اور کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو. اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. کہیں پر اسرائیل کے ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے کہ جناب وہ اس پورے پیس پروسیس کو ویسے ہی سبوٹاج کرنے کی بہت سی کوششیں کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں کی زیادہ سن رہے ہیں. پھر ایک رائے آپ کو یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ ایران کے اپنے اندر کچھ ایسے ہارڈ لائنرز ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہتے، جو یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے. اور ان کی طرف سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب IRGC نے سعودی عربیہ اور قطر کے ویسلز کو نشانہ بنایا اسٹریٹ آف ہارمز میں، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بحرین، جورڈن، شام، کویت، قطر، یہاں ہر جگہ پہ آپ کو US انسٹالیشنز پر ان کے حملے نظر آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نہیں رک رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ حالات کی سنگینی کو مزید بڑھانے کا اندیا دے رہے ہیں. مسلسل 6 روز ہو گئے ہیں یہ کشیدگی جب سے دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور شہری انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہونے کے قریب ہے. بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے جو ویسٹرن میڈیا کوٹ بھی کر رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے، اور اس وقت 8 افراد کے شہید ہونے کی خبریں ہیں. تو یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ اور جہاں تک رہی بات اسرائیل کی، ذرا اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی US کے اندر موجود جو زائنسٹ لابی ہے وہ ایک بار پھر سے حاوی ہو گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے ڈیسیجن میکنگ پہ. کیونکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیبنان پہ حملہ کرنے پہ کافی نیتنیاہو کو سنایا بھی تھا، اسرائیل کو روکا بھی تھا کہ جی یہ سبوٹاج کرنے کی کوششیں نہ کریں اس پورے پیس پروسیس کی. اور پھر US کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس، انہوں نے بھی کافی سخت بات کی تھی اسرائیل کے لیے بھی، نیتنیاہو کے لیے، اور خاص طور سے نیتنیاہو کی وار کیبنٹ میں موجود کچھ ہارڈ لائنرز کے لیے، ان کے کچھ وزراء کے لیے. اور بار بار وہ یہ بتاتے رہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ مذاکرات ناکام بنانا چاہتی ہے. تو کیا آج بھی وہی اسرائیلی لابی جو ہے وہ قصوروار ہے اس وقت دوبارہ اس کانفلکٹ کے بڑھنے کی؟ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں. To talk more about this, I'm joined by a very renowned defense and security analyst, Major General Samresh Salik صاحب. بہت بہت شکریہ جنرل کے لیے. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ مسلسل 6 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. 6 روز بھی بمباری آپ کو ہوتی بھی نظر آئی امریکہ کی ایران پہ، اور پھر جوابی کاروائیاں ہوتی ہیں تو آپ کو دیگر ممالک پہ نظر آتی ہیں مڈل ایسٹ کے. یہ آپ کو کتنا ایک اسکیلیٹ کرتا ہوا کانفلکٹ اس وقت لگ رہا ہے، یا پھر دونوں طرف سے کوئی کیلکولیٹڈ موو ہے اور دونوں اطراف کے اپنے موٹیوز ہیں؟ سعدیہ میم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. ویری انفارچونیٹ کہ بہت بڑی ایفرٹ گئی تھی MOU پہ ایگریمنٹ کروانے کے لیے، اور پاکستان نے لیڈ رول پلے کیا. لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ بلکہ ہو چکا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ تو بریک ہوا، اور اب 6 روز ہو گئے ہیں کہ یہ لڑائی جاری ہے. میں جب اس کو اینالائز کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جنگ تھی 2 ان ایکولز کے درمیان. ایک جو ہے بہت بڑی طاقت جو کہ امریکہ ہے، دنیا کی سپر پاور، اور دوسری جو ایران ہے وہ اپنے پوٹینشیل کے لحاظ سے ایک بہت چھوٹی طاقت. امریکہ کے پاس ملٹیپل ذرائع جنگ تھے، جس میں ویری پوٹنٹ نیوی، ایئر فورس، پھر اس کے بعد یہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، سپر کوالٹی ایئر ڈیفنس ویپن سسٹمز. لیکن یہ ہے کہ ایران کے پاس صرف میزائلز اور ڈرونز تھے. اس کے ساتھ بھی ایران نے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے. اب یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ از فیلنگ مطلب ہیونگ لاس دیئر پریسٹیج، دیئر ریلائبلٹی، دیئر آنر، دیئر ڈگنیٹی. اور پرٹیکولرلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ بہت ایگوئسٹک ہیں، ہوتے ہوئے امریکہ نے پوری کوشش کی کہ جنگ میں یا جنگ کے بعد جو مذاکرات ہوئے انہیں کوئی ایسی وار ٹرافی مل جائے جس کی بیس پہ وہ کلیم کر سکیں کہ یہ میری وجہ تھی جس کے لیے میں جنگ کے لیے گیا تھا. ایران نے وہ ڈینائی کی. اب الٹیمیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میرا خیال ہے کہ ایک سورس آف اریٹیشن بن چکا ہے امریکہ کے لیے. کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی بھی اسٹریٹ آف ہارمز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سلیپ ہے وہ انایزی ہو جاتی ہے. اور پھر وہاں سے ایک نی جرک رسپانس آتا ہے. یہ جو بھی لڑائی چل رہی ہے اس میں ابھی بھی بہت کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ امریکہ صرف وہی ذرائع جنگ یوز کر رہا ہے جو وہ پہلے یوز کر چکا ہے پچھلے راؤنڈ. رزلٹ بھی اسے وہی ملیں گے جو پچھلے راؤنڈ میں ملے تھے.
बूट्स ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है वो तो आपने देखा कि जेडी वैंस की स्टेटमेंट के जी बाद वो काफी डाउटफुल हो गया है, ऑल्दो दीज स्टेटमेंट्स कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। लेकिन ये कि अपेरेंटली लग रहा है कि वो ये रिस्क नहीं लेंगे। ईरान ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट डेटरेंस की क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वो डायरेक्ट तो अमेरिकन जो टारगेट्स हैं सराउंडिंग कंट्री में उनको स्ट्राइक कर रहे हैं, और अभी ईरान ने ये भी कहा है कि जी हम उन ब्रिजेस को, उन पोर्ट्स को स्ट्राइक करेंगे जो कि अमेरिकन यूज कर रहे हैं। जी जबल अली है, फिर अमेरिका इधर कतर की एक पोर्ट है, सऊदी अरेबिया की पोर्ट है, द ब्रिज लिंकिंग बहरेन एंड सऊदी अरेबिया, उसके बारे में उन्होंने कहा वो उसको टारगेट करेंगे। तो इन कंट्री के ऊपर प्रेशर डाल के वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो लड़ाई बंद करे। बिल्कुल सही है। ये बताइए, अभी ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है कुछ ममालिक हैं जिनसे ईरान के डायरेक्ट इख्तलाफात हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब आप सुनते हैं जी कतर पे, और जैसे जहाँ से आगाज़ हुआ था जब सऊदी और कतरी वेसल्स को निशाना बनाया था, और अभी भी कतर में काफ़ी जो यूएस बेसेस हैं उन पे अटैक किया जा रहा है, ये ख़ास तौर से दो ममालिक जिन्होंने पूरा मीडिएशन प्रोसेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोशिश की कि ये मुआहिदा जल्द से जल्द हो जाए। ईरान से भी बात की, अमेरिका से भी बात की, अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दिए, ईरान के फेवर में स्टेटमेंट्स दिए। तो जब ईरान की तरफ से ये आपको स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि वहाँ पे हमले किए जाते हैं, तो क्या सोच है इस वक्त, वो डिसीजन मेकिंग क्या है ईरान के अंदर? क्यों ख़ास तौर से अपने हिमायती ही मैं कहूँगी, क्योंकि इस जंग में तो उन्होंने उन्हीं के हक़ में उनके फेवर में बयानात दिए हैं, तो उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये चीज़ें ख़राब ज़्यादा नहीं कर देगा? देखिए मैम, इशू ये है कि ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कंट्रीज जो है इन्हें यूएस के बेसिस को इवेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें तो कोई शक नहीं कि इन कंट्रीज ने, पर्टिकुलरली कतर और सऊदी अरेबिया ने, बहुत एक न्यूट्रल और बट रादर फेवरेबल टुवर्ड्स ईरान और फेवरेबल टुवर्ड्स पीस एक रोल अदा किया। यूएई का केस डिफरेंट था, उसने अपना पूरा वेट जो है वो इजराइल के पलड़े में डाल दिया। लेकिन जो मेन ग्रीवेंस ईरानियंस की है, एक तो ये है कि उन्होंने जब अमेरिका को हर्ट करना है तो उनके पास ये कैपेबिलिटी तो है नहीं कि वो जाके अमेरिकन मेन लैंड को स्ट्राइक करें। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो बेसिस जो नेबरिंग कंट्रीज में मौजूद हैं, अमेरिकन बेसिस, उनको स्ट्राइक किया जाए। बट एट द सेम टाइम जनरल साहब, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि फिर इजराइल को डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करते? वहाँ तक तो जा सकते हैं, तो फिर ये इन्हीं को, यूएस को ही, उन्हीं की बेसिस को इन गल्फ कंट्रीज में क्यों अटैक करते रहते हैं? सरप्राइजिंगली ये जो राउंड जा रहा है, अभी जो सेकंड राउंड, इसमें आपने देखा होगा कि इजराइल ने अभी तक स्टेप इन नहीं किया। उसके पीछे क्या मुहरकात हैं? एक तो ये है कि इजराइल और अमेरिका में भी वेजेस आ रही हैं। जेडी वैंस की जो स्टेटमेंट है वो, फिर उसके अलावा एप्स्टीन के बारे में जो स्टेटमेंट है वो, सो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि जहां पे लगता है कि इजराइल अमेरिका से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इजरायली लीडरशिप के पास कुछ ऐसे लेवरेजेस हैं जिससे वो अमेरिकन लीडरशिप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। said that it is a little mysterious कि अभी तक इजराइल ने सेकंड राउंड में अपना जो है वो हिस्सा नहीं डाला। सो अपेरेंटली यही लग रहा है कि ये राउंड इट इज प्योरली बिटवीन यूएस एंड ईरान, और यूएस जो है वो ईरान को स्ट्राइक कर रहा है, और ईरान जो है वो यूएस के जो इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में उनको स्ट्राइक कर रहे हैं। अब चूंकि यूएस ने ये भी कहा है कि वो उनके पावर हाउसेस को, डिसैलिनेशन प्लांट स्ट्राइक करेंगे, तो काउंटर में ईरान ने भी कहा है कि जी हम उन ब्रिजेस को, लाइक जैसे मैंने जिक्र किया, बहरेन और सऊदी अरेबिया को जो कनेक्ट करने वाला ब्रिज और वो पोर्ट्स जो कि अमेरिकन यूज कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक करेंगे। अब देखिए दुबई की पोर्ट जो विच वाज सपोज्ड टू बी द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो स्ट्राइक होती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। रही बात अमेरिका की, अमेरिका के अंदर बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। एक तो जेडी वायस का जो पॉडकास्ट है, उससे भी मुझे लगता है कि काफी इश्यूज हैं विद इन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ सेनेटर्स हैं जो बहुत वोकली बोल रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हासिल क्या कर रहे हैं सारे प्रोसेस से। ट्रू।
ایک اور چیز بتائے گا، ابھی جو آپ نے بلیک میل کرنے کی بات کی ہے، ایرانین فورن منسٹر کا بھی یو ایس گورنمنٹ پہ جو کرٹیسزم آیا ہے اس میں بھی انہوں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ واشنگٹن کو بہت زیادہ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، یا ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو ان کی سیاست ہے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. پھر اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک جو ٹائم میگزین کی ایک رپورٹ تھی اس کا حوالہ بھی دیا، اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن کیمپین تھی اور اس کے جو سابق ہیڈ تھے وہ بہت زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو حمایتی حلقے ہیں ان کو ہدف بنانے والی ایک ایسی کیمپین جو کہ اسرائیلی کیمپین ہے اس کا بڑھ چڑھ کر حصہ ہیں اور اپنا انفلوئنس جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو پھر یہ چیز ایران کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی لابی ہی یہ تمام چیزیں خراب کر رہی ہے. تو اس کا کوئی پھر حل بھی ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بہت زیادہ نیتن یاہو کو ان کے لیبنان میں اٹیکس پہ سناتے رہے، کرٹیسائز کرتے رہے، وہ کیا صرف اور صرف ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ڈیولپمنٹس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی سینٹ میں یا کانگریس میں، آئی ہوپ سو آئی ریمبر کریکٹلی، میجر پورشن آف جو ڈیموکریٹس ممبرز ہیں نے ایک ریزولوشن کو سپورٹ کیا کہ اسرائیل کی جو امداد ہے اس کو بند کر دیا جائے. اور لوگ کریٹیکل ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیسے انیبلڈ ہے کہ وہ امریکن ڈیسیژنز کو انفلوئنس کرے. اس کے علاوہ دوسرا جو پہلو جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ واگزار کروایا ہے کہ ایرانین جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں آپ کی اسیسینیشن کا. یہ اتنی ایکسپلوسو سچویشن ہے کہ اگر کوئی اور اسرائیل، چونکہ ابھی تک بہت کلیئرلی سامنے نظر آ گیا ایز اے اسپوائلر اور ایز اے بیڈ گائے، اگر وہی کوئی ایسا ایکشن کر دیتے ہیں اگینسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایلیگیشن لگا دیتے ہیں ایران کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیواسٹیٹنگ سچویشن بن جائے گی. تو یہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ورثہ میں. رہی بات ایران کی اسرائیل کے اوپر نہ اسٹرائک کرنے کی، ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ایران نے دیکھا ہے کہ دیر از اے ویج بٹوین اسرائیل اینڈ امریکہ، تو اس کو ان کو سیپریٹ رکھے گا تاکہ یہ ویج اور زیادہ ایکسپینڈ ہو رادر دین یہ کہ ہیل ہو. نو بٹ جنرل صاحب اس پہ چلیں ایک جسٹ فار کہہ لیجیے آرگومنٹ سیک، بہت اچھا ویج تو پھر یہ تھا کہ ایک ایسا معاہدہ جو کہ اسرائیل کبھی چاہتا ہی نہیں تھا اور وہ یو ایس نے کر لیا. ایک ایسی چیز جو کہ کبھی اسرائیل امریکہ سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جناب سینکشنز ریلیف کی طرف جائیں گے، ایران کو اجازت دیں گے کہ جی اپنا تیل بیچو. سینکشنز ریلیف سے جو فائدہ ایران کو ہونا تھا اور پھر جو فروزن ایسٹس واپس آہستہ آہستہ قسطوں میں ایران کے پاس آنے تھے، تو ایران کے پاس تو بڑا سنہری موقع تھا کہ جی آپ اپنا تیل بھی بیچیں، آپ کے پاس وہ آ رہے ہیں تمام طرح آپ کے ڈالرز واپس، تو آپ اپنی اکانومی کو گرو کریں. تو پھر ایسے میں IRGC کے کچھ عناصر کی طرف سے یہ اٹیک سامنے آ جاتا ہے، اور جس پہ شاید وہ جو کمپیٹنگ ایک نیریٹو کی بات ہوتی تھی یا ایک ڈفرینس آف اوپینین کی بات ہوتی تھی ود ان ایران، وہ تاثر بھی مزید تقویت پاتا ہے. تو کیا یہ زیادہ ایک اچھا ویج نہیں تھا؟ اگر یہ حملے ہوتے ہی نہ سرے سے تو امریکہ کو بھی کبھی موقع نہ ملتا ریٹیلیٹ کرنے کا. لیکن جو اس میں آپ نے جو شروع میں بات کی کہ ایران کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانین سسٹم میں بھی کچھ ہاکس ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بند ہو، ایک لائٹلیہوڈ اس کا ہے. لیکن دوسرا جس کا پہلو جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایرانینز کا بہت ہارڈ سٹانس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول ہم مل کے کریں گے، ہم اور عمان. امریکہ کے لیے ایک میٹر آف پریسٹیج بن چکا ہے. امریکہ بینگ اے سپر پاور اپنے آپ کو پرویل نہیں کر پا رہا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا سکے یا اس پہ نارملسی حاصل کر سکے. امریکہ کے جو الائز ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ چکے ہیں، امریکہ بھی اکیلا ہے ایز فار ایز اسٹریٹ آف ہارمز از کنسرن. تو یہ بہت ایک سینسٹیو میٹر بن چکا ہے. میری جو نالج میں یہ بات ہے کہ دیر آر 3 روٹس. ایک نردرن روٹ ہے جو کہ ایران کی کوسٹ لائن کو حق کرتا ہے، ایک سدرن روٹ ہے جو کہ عمان کی کوسٹ لائن کو حق کرتا ہے، اور ایک مڈل روٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مائنڈ ہے، اس کے اوپر مائنڈز لگی ہوئی ہیں. ایرانینز کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بھی شپ گزرے ہیں وہ نردرن روٹ سے گزریں. جو امریکنز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹ روٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ سدرن روٹ ہے، جو کہ کی کوسٹ لائن کو حق کرتا ہے. سو اس کے اوپر ایرانینز کی آبجیکشن تھی. میٹر سارا جو ابھی اس وقت جو بوائل ڈاؤن ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کس کا کنٹرول ہوگا.
امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہوگا اور ایران چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہوگا. رہی بات جو ابھی تک جو گیند ہے، اگر لیٹ سے کہ ایران یہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی اس کی اسٹریٹجک گین ہوگی. پھر اس کی فار ایور ایک سورس آف انکم ہوگی جو بھی شپس یہاں سے گزر رہے ہیں. ویئر ایز اس کے بغیر، اور ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ جو بات چیت ابھی تک نیگوشیشن چل رہی ہیں ان میں کچھ لیوریجز بھی یوز ہوتے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا الٹیمیٹلی کنٹرول چھوڑ دے ایران بیسڈ آن گلوبل کنونشنز، لیکن اس کو ایز اے لیوریج یوز کرے باقی باتیں منوانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل سمری سالک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن ورلڈ ویو. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے. بریک میں تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں رہی، بلکہ عالمی طاقت، معیشت اور سفارتکاری کا اہم ترین میدان بن چکی ہے. جس طرح گزشتہ صدی میں تیل، صنعت اور ایٹمی ٹیکنالوجی نے دنیا کی سمت متعین کی، اسی طرح 21ویں صدی میں مصنوعی ذہانت مستقبل کی عالمی قیادت کا فیصلہ کرے گی. ایسے وقت میں پاکستان کا ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن وائکو کا بانی رکن بننا ایک اہم سفارتی اور اسٹریٹجک پیش رفت ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شنگھائی میں اس تنظیم کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے ساتھ پاکستان اس نئے عالمی پلیٹ فارم کا بانی رکن بن گیا. سوال یہ ہے کہ آخر یہ وائکو ہے کیا؟ آج دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے قوانین، اخلاقیات اور مستقبل کے اصول وضع کرنے کی دوڑ جاری ہے. اب تک اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک خصوصاً امریکہ اور یورپ اپنی سوچ اور اپنے معیار کے مطابق عالمی قواعد مرتب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. چین نے اس کے متبادل کے طور پر وائکو کے قیام کی تجویز پیش کی تاکہ ترقی پذیر ممالک بھی عالمی اے آئی گورننس میں مؤثر آواز رکھ سکیں. اس تنظیم کا مقصد صرف ٹیکنالوجی پر گفتگو نہیں، بلکہ مصنوعی ذہانت میں بین الاقوامی تعاون، صلاحیت سازی، ٹیکنالوجی تک مساوی رسائی اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کا تحفظ بھی ہے. پاکستان کی شمولیت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ محض ایک تنظیم میں رکنیت نہیں، بلکہ مستقبل کی عالمی معیشت میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش ہے. آج اگر کوئی ملک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں پیچھے رہ گیا تو آنے والے برسوں میں وہ صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ تجارت، تعلیم، صحت، دفاع اور روزگار کے شعبوں میں بھی دوسروں پر انحصار کرنے پر مجبور ہوگا. یہ پیش رفت پاکستان اور چین کے مضبوط ہوتے ہوئے تعلقات کی بھی عکاس ہے. چین پہلے ہی سی پیک کے ذریعے پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں سرمایہ کاری کر چکا ہے. اب دونوں ممالک کا تعاون ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں تک پھیل رہا ہے. یہ بات اس کا اشارہ ہے کہ پاک چین شراکت داری صرف سڑکوں اور بندرگاہوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ مستقبل کی معیشت کی بنیاد رکھنے والے شعبوں تک پہنچ چکی ہے. اس کا ایک سفارتی پہلو بھی ہے. دنیا اس وقت دو بڑے ٹیکنالوجیکل ماڈلز کے درمیان تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، دوسری طرف چائنا تیزی سے اپنا عالمی کردار بڑھا رہا ہے. ایسے ماحول میں پاکستان کا وائکو کا بانی رکن بننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام آباد مستقبل کی ٹیکنالوجی میں اپنی موجودگی یقینی بنانا چاہتا ہے. تاہم صرف کسی تنظیم کا رکن بن جانا کافی نہیں ہوتا. اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بھی ہے؟ پاکستان کو ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے. ہمارے ہاں مصنوعی ذہانت پر تحقیق محدود ہے، عالمی معیار کے ڈیٹا سینٹرز کی کمی ہے، سپر کمپیوٹنگ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اے آئی پر سرمایہ کاری بھی خطے کے کئی ممالک سے کم ہے. اگرچہ ملک بھر میں ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، تاہم اس وقت پنجاب واحد صوبہ دکھائی دیتا ہے جہاں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت اور ان کے معاون خصوصی برائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس علی مصطفیٰ ڈار کی نگرانی میں پہلا اے آئی انیبلڈ ڈیلیوری یونٹ قائم کیا جا رہا ہے، جبکہ گورننس، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بھی کام جاری ہے.
ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو اس پلیٹ فارم پر صرف اپنی نمائندگی نہیں کرنی بلکہ ترقی پذیر ممالک کی اجتماعی آواز بھی بننا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ سے گلوبل ساؤتھ کے مسائل، ٹیکنالوجی تک مساوی رسائی اور منصفانہ عالمی نظام کی حمایت کرتا آیا ہے۔ وائکو جیسے پلیٹ فارم یہ موقف مزید مؤثر انداز میں پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج دنیا کی نئی طاقت صرف فوج یا معیشت نہیں بلکہ ڈیٹا، کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ جو ممالک آج AI کے اصول لکھیں گے وہی کل عالمی معیشت کی سمت بھی متعین کریں گے۔ پاکستان نے وائکو کا بانی رکن بن کر ایک مثبت قدم ضرور اٹھایا ہے۔ اگر پاکستان نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تو ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں وہ صرف ٹیکنالوجی کا صارف نہیں بلکہ اس کی تشکیل میں کردار ادا کرنے والا ملک بھی بن جائے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.